अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद के साथ हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हस्बे साबिक़ा जो स्टोरीज़ हैं और जो मामलात हैं उसी के साथ साथ वही ख़बरें दुनिया में इस वक्त चल रही हैं। आपको याद होगा कि 2 हफ़्ते कबल मैंने आपको एक वीडियो में भी कहा था और मैंने ट्विटर पे ट्वीट भी किया था कि चीन ने जिस तरीके से अपने आप को इस वक्त दुनिया में प्रोड्यूस किया है, जो अपने कार्ड इस्तेमाल किए हैं, उसमें जहाँ और बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ ये भी थी कि उसने मगरिब को काउंटर करने के लिए बहुत पहले से मुस्लिम ममालिक के साथ भी राब्ते करने शुरू किए थे और तमाम मुस्लिम ममालिक को उसने अपने गिर्द जमा भी कर लिया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि सऊदी अरब समेत और दूसरे तमाम ममालिक को जो दिफाई मामला हैं उस हवाले से भी सऊदी अरब ने अपने हमरा ले लिया है और उनको यकीन दहानी कराई है। और जो लोग मुझे ट्विटर पर फॉलो करते हैं या जो मेरे अखबारी बयानात पढ़ते हैं तो उनको शायद पता हो कि मैंने आज से तकरीबन 1 माह पहले ये बात बताई थी लोगों को कि शायद हो सकता है कि कोई इस्लामी मुल्क या दीगर इस्लामी मुल्क, नाम मैंने उस वक्त नहीं लिया था क्योंकि वो आलमी सिक्योरिटी के मसले होते हैं, फिर वो बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाली बात होती, तो मैं सिर्फ इशारा दे के निकलता हूँ। इसीलिए तो मैंने कहा था कि मशरिक़ वस्ता के अंदर जो है कुछ इस्लामी मुल्क जो हैं न्यूक्लियर असलहे की या न्यूक्लियर आर्सनल्स की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। वो आज बड़ी खबर आपने देख ली होगी। आज मैंने सुबह खबर जब कंफर्म हो गई तो फिर मैंने उसको खुल के बता दिया, वरना जो लोग मुझे पहले से देखते हैं उनको पता होगा। मैंने पहले कह दिया था कि सऊदी अरब ने भी न्यूक्लियर की तरफ अपना कदम रख दिया है और ये कदम उसने उस वक्त रखा जब ये 6 मुल्कों की जो न्यूक्लियर की जो ईरान के साथ डील थी उसमें जब रखने पड़े तो उसी वक्त ये सऊदी अरब ने काम शुरू कर दिया था। अब उसमें किन किन मुल्कों ने या क्या मदद की या क्या किया वो एक अलग इशू है, उस पर हम फ़िलहाल बात नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो एक और मसला सिक्योरिटी का है। हो सकता है सऊदी अरब जो भी कर रहा हो या जो चीज़ें ख़रीद रहा हो ब्लैक मार्केट से भी ले सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। तो ये बहरहाल एक सबसे बड़ी ख़बर थी कि सऊदी अरब ने भी, अब यूएई का तो आपने पता लग गया था यूएई का कि वो, लेकिन सऊदी अरब ने जो कदम रखा है ये बहुत बड़ी बात है कि सऊदी अरब भी अब इस इलाके के अंदर न्यूक्लियर हवाले से अहमियत का हामिल मुल्क हो जाएगा। ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ, हो जाएगा। अब आप इसको आप आगे समझ लें, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये ख़बर थी। दूसरी आलमी सबसे बड़ी ख़बर कल की थी गुज़िश्ता लेबनान के अंदर जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है। फिर वही बात है कि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको शायद देख लिया होगा, मैंने ट्विटर पे भी कह दिया था और अब मैं यहाँ अपनी वीडियो पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं ट्विटर पे नहीं कह सकता, वो है वीडियो में बता देता हूँ क्योंकि ट्विटर में आपको होता है बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। लबनान में जो धमाका हुआ है वो धमाका नहीं था बल्कि ये एक हमला ही था। जो कह रहे हैं ना लोग डोनाल्ड ट्रंप, वो डोनाल्ड ट्रंप सही कह रहे हैं। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने इस मरतबा बिल्कुल सही कहा है। क्यों कहा है मुझे नहीं पता, इसके पस मंज़र में अगर उनकी कोई और होगा, कोई मफाद होगा तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये हकीकत है कि वो वहाँ पर हमला ही हुआ है और हिट किया गया था उसको, वो जो एमोनियम नाइट्रेट का जो वहाँ पे ज़ख़ीरा है उसको। और मैंने उसके हवाले से बता भी दिया था कि ये बंदरगाह पे जो धम हुआ है स्टोर नंबर 12 और 13 जो है उसके अंदर, अच्छा 12 और 13 का साथ साथ फिर उनके अनाज की गोदाम भी है, तो लेकिन यहाँ पर ये रखा हुआ था, अब इसको हिट किया गया है। अच्छा, उसमें अब ये हुआ है कि बड़ा नुकसान हुआ है और मेरे जो इत्तलात हैं, मुख्तलिफ लोग कह रहे हैं, लेकिन हमने जो इत्तलात मिली है वहाँ से वो ये है कि 350 के करीब लोग उसमें बेचारे शहीद हो गए हैं या हलाक हुए हैं जैसा आप कह लें, और तकरीबन हज़ारों आदमी लापता हैं और ज़ख्मी भी हैं। हज़ारों लापता हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। लापता लोग कह रहे हैं 100-200 नहीं, 100 दिन हज़ारों लोग लापता हैं। कोई भाग गए, कोई कहाँ गया, कोई मलबे में दब गया, कुछ पता नहीं, कोई अभी सही नहीं है और लाखों आदमी जो है बेघर हुए हैं। इसकी देखिए 2 वजूहात थी इसके पीछे। ठीक है, बहरहाल आपको पता है कौन होगा। अब मैं फ़िलहाल नाम नहीं ले सकता क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे सिफारती मामलात में हम खुद भी इन होते हैं, लेकिन ये आप समझ लें कि इसके अंदर वही लोग हैं जो कि इसराइल के हवाले से बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो हमला हुआ है ये कल इसलिए हुआ है कि कल रफ़ीक हरेरी का फ़ैसला भी आना था और रफ़ीक हरेरी के फ़ैसले के अंदर कुछ लोग ऐसे थे या कुछ जो अनासिर इस मुक़दमे के अंदर जिनका चेहरा सामने आ सकता था, उनकी भी इस हमले के अंदर आशीर्वाद कह लें या खामोश रज़ामंदी थी, वो शामिल थी। इससे ज़्यादा मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा। ये सारे मामलात हैं। बहरहाल ये जैसे मैंने आपको पहले कहा कि दुनिया के अंदर हालात जो हैं बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। जो
ڈیل آف سینچری اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے گا. میں نے اس کے حوالے سے ساری باتیں بتائی تھی. ٹھیک ہے, ڈیل آف سینچری بھی ناکام ہوئی ہے. تو ڈیل آف سینچری جو ناکام ہوئی ہے, آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا, پھر میں کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کی یہ ڈیل آف سینچری ناکام ہوئی ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے, کیونکہ میں نے آپ کو کہا بھی تھا, شاید یاد ہو, کہ اگست, سپتمبر, اکتوبر سے لے کر یہ نومبر تک کا جو مہینہ ہے, ماہر جو اسرائیلیات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے جو اسرائیل کا جو وسیع کرنا ہے, وسیع تر اسرائیل یا عظیم تر اسرائیل, اس کے حوالے سے یہ ٹائم پیریڈ جو ہے نا بہت اہم ہے. تو اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا, یا جو میرے پاس آمدہ اطلاعات ہیں, ہو سکتا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ حالات تبدیل ہو رہے ہیں تیزی, ہو سکتا ہے ایک ہفتے بعد صورتحال تبدیل ہو جائے, لیکن ابھی تک یہ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہی مہینوں کے درمیان وہ اپنے معاملات کو ہر صورت عمل درآمد کریں گے. ظاہر سی بات ہے جب عمل درآمد کریں گے تو ان کا تو آپ کو پتہ ہے کہ آگے پھیلنا ہے. وسیع تر اسرائیل جب آگے پھیلے گا تو لبنان بھی آتا ہے سامنے, سب سے بڑی بندرگاہ ہے بیروت. تو اگر ظاہر سی بات ہے جب آگے بڑھنا ہے, جب قبضہ کرنا ہے, تو پھر تباہ شدہ علاقے کو جہاں لوگ ختم ہو جائیں اس پہ قبضہ کرنا آسان ہوتا ہے بنسبت مکمل شہر کے یا چلتے پھرتے شہر کے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں. اور بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اس وقت سب سے بڑی خبر ہے, کیونکہ بہت بڑا حادثہ ہے. اور یہ حادثہ جو ہے یا یہ حملہ جو ہے یہ صرف لبنان پر نہیں بلکہ یہ دنیا کی سیاست پہ بہت بڑا اثر کرے گا, یہ میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں. اور یہ بہت سے دوسرے علاقوں کو یا دوسری طاقتوں کو یا بڑی طاقتوں کے ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات ہیں, جو ایک دوسرے کے پس پردہ کام کرتے ہیں, ان کو بہت سادہ لوگوں کو پیغامات بھی ہیں. اس حملے کے بعد ساری دنیا سے لبنان کے لیے اظہار ہمدردی ہو رہا ہے. میری اطلاعات کے مطابق پاکستان نے بھی فیصلہ کیا ہے کچھ امداد کرنے کا, گو کہ ابھی انہوں نے اعلان نہیں کیا, لیکن ہو سکتا ہے آج یا کل یہ اعلان کر دیں گے. لیکن ساری دنیا سے امداد ہو رہی ہے لبنان کے لیے, اور خود فرانس کے صدر وہاں پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ اس وقت میں نے آپ کو جیسے پہلے بتاتا رہا ہوں کہ, اور بار بار اس کو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست جو ہے, اندرونی سیاست اور جو بھی معاملات ہیں یا پاکستان کے اطراف میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے. اگر آپ میری پوری ویڈیو سنتے ہیں تو میں بار بار یہ اپنا جملہ کہتا ہوں کہ یہ لنک ہے. یہ چیزیں میں بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں لنک ہیں, کیونکہ پاکستان کی جو اسٹریٹجیکل پوزیشن ہے وہ ایسی ہے کہ اگر ہم دور ہٹیں گے نا, ہم ہٹ ہی نہیں سکتے ہم, کیونکہ ہم نے کردار ادا کرنا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان نے کردار ادا کرنا ہے. غزوہ ہند ہو یا جو بھی ہو, جو جس طریقے سے آپ کہہ لیں, پاکستان کا کردار ہے, تو پاکستان کبھی ہٹ نہیں سکتا. ٹھیک ہے جناب. تو اس وقت یہ صورتحال ہے مشرق وسطیٰ کے اندر, حالات بہت زیادہ خراب ہیں. اور جو بڑی طاقتیں ہیں, امریکہ ہو گیا, روس ہو گیا, چین ہو گیا, وہ بھی ان تمام صورتحال کو ڈسکس کر رہی ہیں. اور اسی پس منظر میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور دوسرا جو بڑا واقعہ ہوا ہے وہ ہمارے ریجن کا, وہ یہ ہے کہ پاکستان نے جو چین کا جو مقبوضہ کشمیر کا جو نقشہ جاری کیا ہے, اس پہ بھی آپ نے جو پہلے میری ویڈیو دیکھی ہوگی, میں نے اس پہ ایک ہفتے پہلے بتا دیا تھا کہ عمران خان آپ کو بہت بڑا سرپرائز دیں گے. وہ سرپرائز یہی تھا. میں نے کچھ لوگوں کو ٹیلی فون پہ تو بتا دیا تھا, لیکن اب ظاہر ہے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ یہ کرنے والے ہیں. تو پھر اگر میں خود ہی ساری اعلان کر دوں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر جہاں سے میرے ذرائع ہیں وہ پھر مجھے تو کبھی نہیں بتائیں گے نا. وہ ایک سستی شہرت ہو جاتی ہے. تو میں صرف آپ لوگوں کو اشارہ کر دیتا ہوں ہر چیز کا, چاہے وہ اچھی خبر ہو یا بری خبر ہو, تاکہ لوگ سمجھ جائیں. اسی لیے میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ میری ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھا کریں, کیونکہ میں تصدیق کے بعد چیزیں دیتا ہوں. تو الحمدللہ یہ بہت اچھا موو تھا, لیکن یہ موو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ موو چین کے ساتھ مل کر ہوا ہے. یہ موو ہم بہت پہلے دے سکتے تھے. میں نے بہت سارے تجزیہ نگاروں کو دیکھا ہے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے کچھ نہیں کیا, پاکستان نے بڑا ٹائم ضائع کر دیا. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح کہتے ہیں. میں اس بات پہ جو بڑے تجزیہ نگار ہیں, سینئر تجزیہ نگار ہیں, خاص طور پر ڈیفنس کے جو ریٹائرڈ جنرل ہیں, وہ بالکل صحیح کہتے ہیں. میں ان کی بات سے متفق ہوں, لیکن اس کی وجہ ہے پاکستان نے اتنا سست کیوں کیا. دیکھیں پاکستان اس میں بہت پہلے موو لے سکتا تھا. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ٹائم آ رہا ہے, پاکستان کشمیر پہ جائے گا. اب نقشہ بنا ہے نا, یہ نقشہ میں سمجھتا ہوں شاید ہو سکتا ہے 5 مہینے پہلے بن جاتا. اور آج جب میں آپ سے بات کروں تو آج پوزیشن کچھ اور ہوتی. لیکن اس میں دیر اس لیے ہو رہی ہے کہ دیکھیں میں بارہا کہتا رہا ہوں کہ ہر ملک کی جو خارجہ پالیسی ہے 2 چیزوں پر ڈپینڈ کرتی ہے. خارجہ پالیسی کسی بھی ملک کی, ایک اس کی کرتی ہے جغرافی کے اوپر, پڑوس پہ, اور ایک ہوتی ہے اس کی اندرونی. دنیا کا کوئی بھی ملک کسی وقت بھی آفینسو نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر کے حالات درست نہ ہوں. میں نے آپ کو جیسے ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں, انہوں نے آج تک پاکستان کے
جو پاکستان کا جو ایک امیج ہے اس کو اتنا ڈسٹرب انہوں نے کیا ہے، اتنا انہوں نے ڈسٹروائے کر دیا تھا ساری دنیا کی نظروں میں، کہ وہ ہمارا جو ایک سافٹ امیج ہے، ہم ایک اچھی قوم کے طور پر یا ایک ترقی یافتہ قوم کے اوپر یا آگے بڑھنے والی قوم پر یا ایک پرامن معاشرہ جو آپ کہہ لیں، جس کا جو لفظ سمجھ آیا ہے وہ ہم نہیں پیش کر سکے۔ ہمارے یہاں سابقہ جو وزیر اعظم صاحب تھے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ اتنے کیا کہتے ہیں کہ گھی شکر والی بات ہے کہ وہ ہوتے ساتھ ہوا کرتے تھے کہ جو وہاں سے مودی صاحب کہتے تھے وہ کہتے تھے ہم نے کیا، انہوں نے بلا وجہ پاکستان کے اوپر الزامات لے لیے، ٹھیک ہے جناب، انہوں نے تو کئی جگہ جو مودی نے کہا الزامات وہ انہوں نے ایکسیپٹ کیے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہاں جناب پاکستان اس کے اندر انوالو ہے۔ سابقہ حکومتوں نے جا کے باہر بین الاقوامی طاقتوں کے سامنے پاکستانی آرمی کی شکایت کی، کہا کہ جناب یہ دہشت گردی کراتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ کی حکومتیں کہیں گی، تو باہر والے تو آپ کو کہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں تھے، اور آج بھی ہم دیکھ لیں، آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کے سامنے نیپال کا جو مسئلہ ہے یا یہ جو دوسرا بھوٹان کا مسئلہ ہے وہ کیوں اتنا ڈیفینسو نہیں ہو رہا ہے، آفینسو ہو رہا ہے، اسی لیے کہ ان کے پاس کچھ اس قسم کے کوئی لیڈران نہیں ہے۔ مسئلہ اب اچھا ابھی کی آپ مثال دیکھ لیں، اب آپ کے سامنے ایک موحد یوسف صاحب ہیں، وہ بھی میں نے آپ کو جسے پہلے بتاتا رہا ہوں کہ یہ پیراشوٹرز جو آئے ہیں اب ان کے جانے کا ٹائم ہو رہا ہے، لیکن ایک موحد یوسف صاحب کے بارے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جو مجھے پڑھتے ہیں میں نے ان کے بارے میں بڑے کھل کے بتایا۔ آج آپ دیکھ لیں موحد یوسف صاحب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کی سیکورٹی کے معاملات کے وہ انچارج ہیں، اور وہ کہاں پہ تھے؟ امریکن بورڈز کے ساتھ، جہاں وہ بیٹھتے تھے وہ امریکن سارے کے سارے امریکن بورڈز کے لوگ ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ تو یہ سارے جو معاملات ہیں نا، یہ ہمیں وہ جسے کہتے ہیں نا کہ نہ آگے بڑھنے دیتے ہیں نہ پیچھے جانے دیتے ہیں۔ ہم ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں تو جو ہمارے ساتھ جو ایجنٹس بیٹھے ہوتے ہیں، جو ہمارے بیوروکریٹس بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں سیاستدان، ہمارے بیوروکریٹس سب عادی ہیں، سب تنخواہ دار ہیں مغرب کے دیکھنے کے عادی ہیں، مغرب کے دلدادہ ہیں، مغرب کے تنخواہ دار ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ تنخواہ بھی ہمیں پریشان کرتی ہے، وہ عادتیں بھی ہمیں پریشان کرتے ہیں، ہم اپنا رخ چینج نہیں ہونے دیتے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ جاتے جاتے ابھی تک بڑے کوئی اقدامات نہیں کر سکا، اور وہ چین کی اسمارٹ موو کا انتظار کرتا رہا ہے۔ اب یہ جو نقشے والا معاملہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی اشارتاً کہا تھا، پھر بتا رہا ہوں، یہ جو نقشہ جو آیا ہے یہ چین کی اسمارٹ موو ہے، چین اور پاکستان کی، کیونکہ چین نے پہلے سارے دنیا کے مسلم ممالک کو اپنے ساتھ ملایا، اس کے بعد پھر پاکستان سے معاملات کیے، اور یہ سارے جو بھی معاملات ہو رہے ہیں اس میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر سب سے پہلا ہاتھ جو ہے نا آپ کی ملٹری کا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ ملٹری ڈپلومیسی جو ہے نا، اس وقت ملٹری ڈپلومیسی چل رہی ہے پاکستان کے اندر، کیونکہ آپ کی حکومت کو تو عمران خان وہ شریف آدمی ہے، وہ ایماندار آدمی، اس کو تو کام کرنے ہی نہیں دے رہے نا، وہ تو کوئی وہ کچھ کام نہیں کر پا رہا، اس کو تو اتنا پھنسا دیا انہوں نے کہ وہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں حالات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ افغانستان کا بھی آپ کو میں نے بتایا کہ افغانستان میں پہلے کہتا ہوں کہ داعش متحرک ہو چکی ہے، وہاں سے چمن بارڈر پہ حملہ ہوا، کل بھی پھر آپ نے دیکھا جو میں نے 3 دن پہلے کہا تھا کہ وہاں سے داعش متحرک ہوگی، کل آپ نے دیکھا یعنی مطلب ڈے بیفور یسٹرڈے یا پتہ نہیں کل، مجھے یاد نہیں ہے، وہاں سے افغانستان سے جو ہے پاکستان کی بارڈرز کے اوپر حملے ہوئے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے، اس صورتحال کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ ہمارے یہاں ابھی بھی وہی چل رہا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس ہوگی کہ نہیں ہوگی، آج اس کا ایشو ہو گیا، کل وہ چھوٹ گیا، کل وہ بھاگ گیا۔ تو یہ تو عجیب جو صورتحال ہے، اس پہ مجھے بتائیے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ادارے فیصلہ نہیں کرتے، ادارے کیسے فیصلہ کریں گے؟ ادارے فیصلے کرتے ہیں عوام کے ساتھ، اسی لیے میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ اس پاکستان کے مالک عوام ہے، جب تک عوام خود متحرک نہیں ہوں گے، جب تک آپ خود متحرک نہیں ہوں گے، جب تک آپ ہر چیز پہ نظر نہیں رکھیں گے کہ کون کیا کر رہا ہے، اس وقت آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ آج پاکستان جو کمزوری اتنی پاکستان کی ہوئی ہے، ہم جو مجبوراً چین کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ سارے کام ہم بہت پہلے کر سکتے تھے اگر ہماری اپوزیشن اور ہمارے لیڈران اگر یہ ملک دشمن معاملات کے اندر ملوث نہ ہوتے۔ آج بھی میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں، پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر انہوں نے بین الاقوامی لوگوں کو رابطے کیے ہیں کہ یا تو ہماری جان چھڑائیں یا ہمارے معاملوں کو سیٹ کرائیں، ٹھیک ہے جناب۔ تو یہ سارے صورتحال جو ہے ابھی بھی یہی چل رہی ہے۔ اب نیب کا مسئلہ آپ نے دیکھا، یہ اب نیب جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا جو ہوا ہے پاکستان میں، یہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن ہمیں جو پہلے پرائیورٹی دینی ہے وہ یہ دینی ہے کہ ہمارے جو ایکسٹرنل معاملات ہیں وہ آیا کس طرح ہیں۔ پوری سیاسی جماعتوں کو اس وقت متحد ہو کے پاکستان کی جو صورتحال ہے اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو نیب کے حوالے سے میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو یہ کام چل رہا ہے، لیکن چلے صحیح، یہ چلے گا، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ بچے گا کوئی نہیں، لیکن اسی میں وہی بات میں نے جیسے میرے پچھلے الفاظ کو پھر میں دہرا دیتا ہوں کہ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں ہم اور 2 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہی کام ہم کہاں کر رہے ہیں؟
عالمی سطح پہ کر رہے ہیں اور یہی کام ہم اندرونی سطح پہ کر رہے ہیں. ایک آدمی پکڑا جاتا ہے, نیب میں اس کا مقدمہ جاتا ہے, اس کے بعد وہ ٹیکنیکل بنیاد پہ چھوٹ جاتا ہے. اسی طرح ہمارا جو معاملات چل رہے ہیں, اب یہ سپریم کورٹ کے اندر جو بات آئی تھی اور نیب کے حوالے سے سپریم کورٹ کی جو ریمارکس آئے ہیں, اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد پچھلے ایک ہفتے سے اب نیب کے معاملات کو بھی اداروں نے دیکھنا شروع کر دیے. میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں, نیب کے معاملات کو بھی اب اداروں نے دیکھنا شروع کر دیا ہے, کیونکہ یہ بہت ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کہ تو مذاق ہو رہا ہے, احتساب نہیں ہو رہا بلکہ مذاق ہو رہا ہے. اور ملک کی صورتحال اس وقت بیرونی نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ پاکستان کے اندر اس قسم کے سیاسی مذاق یا سیاسی کھلواڑ کریں. لہٰذا اب معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں اور سارے معاملات جو ہے اداروں کے ساتھ ساتھ ہیں, کیونکہ اس وقت جو نقشہ آپ نے جاری کیا ہے پاکستان نے, اس کو آپ کو معمولی نہ سمجھیں. یہ میں آپ کو بتا دوں, اس نقشے کے اثرات کیا ہوں گے, بہت دور رس اثرات ہیں اس کے. چین کے ساتھ مل کر یہ نقشہ بنایا گیا ہے, اور یہ اب میں بتا دوں آپ کو کہ پاکستان نے, یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, میں نے ٹویٹ کر دی تھی لیکن ابھی یہاں بھی آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ساتھ سرکریک کا, جوناگڑھ کا اور جوناگڑھ کے ساتھ کچھ علاقہ اس کو بھی شامل کر لیا ہے, اور اس پہ بھی اپنا دعویٰ دائر کیا ہے یا دعویٰ کہہ دیا ہے. کچھ بھی کہہ لیں آپ, کر دیا, قبضہ کر لیا, جو کچھ بھی انہوں نے کہہ دیا, مطلب آفیشیلی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جگہیں ہماری ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ جیسے کہ چین کی تھی نا معاملہ, چین نے کہا تھا کہ یہ چیزیں ہماری ہیں اور ہم اپنے پہ قبضہ کریں گے, تو میں اب آپ کو بتا دوں کہ وہی چین والا کام جو ہے پاکستان کرے گا. ان علاقوں کو پاکستان قبضے میں لے گا اور بہت جلد لے گا. اور عالمی برادری سے اس حوالے سے میں بہت ساری چیزیں آپ سے کہتا ہوں کہ ہم اس لیے نہیں بتاتے کہ سیکورٹی کے معاملات ہوتے ہیں. پاکستان کی آرمی بہت سارے معاملات کے اندر عالمی برادری کو بھی اس حوالے سے اعتماد میں لے چکی ہے. آپ کو پتہ ہے, میں نے کہا تھا ملٹری ڈپلومیسی, باجوہ صاحب اور چیئرمین جو ہے ہمارے چیف ایگزیکٹو ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں, اور ہماری جو آپ کی پاکستان کی جو ISI ہیں اس کے جو چیئرمین ہیں, یہ جو ٹرائنگلر ہے یہ بہت مصروف ہے. آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ جاپان کے ساتھ وزیر دفاع کے ساتھ ملاقات کی ہے آرمی چیف نے. اس سے 2 دن پہلے بھی رابطے چل رہے ہیں, مسلسل رابطے چل رہے ہیں. تو جب پاکستان جو, اب پہلے تو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ کو عمران خان نے سرپرائز دے گا, تو آپ نے دیکھ لیا الحمدللہ. آج میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ پاکستان بہت بڑا سرپرائز دے گا آپ کو انشاءاللہ. اب میں نے اشاروں میں آپ کو بتا دیا ہے, تو یہ اب بے فکر رہیں آپ انشاءاللہ. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے پوری طریقے سے, میں جیسے میں نے ابھی کہا کہ جو غیر ملکی ایجنٹس ہیں, جو غیر ملکی یہاں پہ پولیٹیکل ایجنٹس ہیں, جو ان کے پیراشوٹرز ہیں جو عمران کے گرد ہیں یا یہاں پہ اتارے گئے ہیں, وہ باقاعدہ آخری طور پر اپنے کوشش کریں گے, اور وہ کر رہے ہیں. کراچی میں بھی آپ نے دیکھا, افغانستان کی طرف سے دیکھا, ابھی وہ متحرک ہوں گے, میں بار بار کہہ رہا ہوں. اور اسی دور میں جب کہ اب نیب بلائے گی, نیب ہو سکتا ہے شاید اب فضل الرحمان صاحب کو بھی بلا لے اور 2-4 لوگوں کو بلائے, پکڑ دھکڑ ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر حالات خراب ہوئے تو کیا ان کی پکڑ دھکڑ کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے, یا یہ پھر وہی بات آ جائے گی پرانی, جیسے میں نے کہا تھا کہ ٹیکنیکل انصاف. اب آپ سمجھ جائیں, میں تفصیل میں نہیں جاتا, وہ ٹیکنیکل انصاف ہو جائے. ٹھیک ہے, اگر وہ پیسے دے جاتے ہیں, پیسے دے کے اگر چھوٹ جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, کیونکہ یہ بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, پھر بتا رہا ہوں, لیکن ابھی نام کچھ شخصیات کے ظاہر نہیں کروں گا. کچھ لوگوں نے پیسے بھی دے دیے ہیں اور دے رہے ہیں, تو اگر وہ پیسے دے کے چھوٹتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن ان کو پھر سیاست میں دوبارہ آنے کی یا ان کو فری ہینڈ نہ دیا جائے. یہ ایک چیز ہے. یہ آج کی گفتگو تھی, اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اب ہر 2 دن بعد جو ہے اپنی ویڈیو دوں, کیونکہ حالات پاکستان کے اور خطے کے اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں کہ مجھے خبروں کا تجزیہ دینا, بہت لوگ کہیں کہ تجزیہ آپ دیں, تو لہٰذا میں کوشش کروں گا کہ ہر 2 دن بعد آپ کو تجزیہ دوں. انہی الفاظ کے ساتھ اور اسی مختصر تجزیے کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے اطراف کا خاص طور پر پاکستان کے ارد گرد کے جو معاملات ہیں, اپنی صفوں میں ملک دشمن عناصر سے نظر رکھیے. یہ آپ کا دینی فریضہ بھی ہے, قومی فریضہ بھی ہے. اللہ حافظ.